नाज़रीन, इस वक्त फलस्तीनियों की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो सीज फायर करवाने में कामयाब हो गए हैं, इसराइल की बमबारी रुकवाने में कामयाब हो गए हैं और इमदाद अंदर दाखिल करवाने के अंदर कामयाब हुए हैं। और वो फलस्तीनी कैदी जो दहाइयों से इसराइल की जेलों के अंदर हैं और रेजिस्टेंस का सिंबल हैं, 250 ऐसे लाइफ सेंटेंस वाले कैदी जो हैं उनकी रिहाई के अंदर जब वो कामयाब हुए हैं, जिनको किसी सूरत इसराइल रिहा करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये फलस्तीनियों की वो अचीवमेंट है और इसराइल बिल्कुल इस डील से जब वो इस मुआहदे से खुश नहीं है। तो अब नाज़रीन अगले मरहले इससे आने हैं। एक मरहला तो ये हो गया, लेकिन अब मामला सिर्फ यहीं पर तो टिके नहीं रह सकते, अब इससे आगे बढ़ना है। इसे अगले मराहल जो है वो आने हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशल हैं और पूरी दुनिया के लिए भी टेस्ट हैं और सबसे बढ़कर जो है वो इस रीजन के लिए टेस्ट हैं कि वो इस सीज फायर को जो है वो होल्ड ऑन करें और इसको परमानेंट सीज फायर के अंदर कन्वर्ट करें और इसे आगे बढ़कर वो अब 100 साल के बाद फलस्तीनियों को उनके राइट्स दिलवाएं, फलस्तीनी रियासत की तरफ मामले को लेकर जाएं। ये है रीजन का टेस्ट और ये है इंसानियत का और पूरी दुनिया का टेस्ट। क्या वो इसके अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं, हो पाएंगे? देखिए, इजराइल ने क्या फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का जो अपना गोल है क्या वो अबैंडन कर दिया है? तो हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये गोल अभी तक इजराइल ने अबैंडन नहीं किया है, वो अभी भी फलस्तीनियों को डिस्प्लेस ही करना चाहता है। तो यहां पर इजराइल क्या करेगा कि इस मुआहदे की जो क्लॉजेस हैं उसको अपने मुताबिक जब वो इंटरप्रेट करके एक्सप्लॉइट करके उनको इंप्लीमेंट करने की जब वो कोशिश करेगा। और इजराइल हमेशा से ऐसा करता चला आया है और ओस्लो अकॉर्ड जिसके नतीजे में ऐसा लगता था कि ये अभी आज और कल जब फलस्तीनी रियासत बन जाएगी और गजा के अंदर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर ओपन हुआ, ठीक है, और कतर के अमीर जो है वो उस वक्त गए थे उसकी ओपनिंग के लिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गजा के अंदर खुला था, तो ऐसा लगता था कि मामला अब बिल्कुल हल हो गए हैं। तो क्या हुआ, 90s के अंदर सिर्फ चंद हजार जो इजरायली सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद थे और ओस्लो अकॉर्ड के बाद अब 7.5 लाख इजरायली सेटलर जब वहां पर मौजूद हैं और यही सबसे बड़ी रुकावट है फलस्तीनी रियासत के लिए। तो इस मुआहदे को भी इजराइल इसी तरह से इंप्लीमेंट करने की जब वो अपने अंदाज में यानी उन क्लॉजेस को अपने हक में करने की जब वो कोशिश करेगा। ऑन ग्राउंड वो बुरे तरीके से हारा है और अब वो इस तरीके से अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इसी दरमियान फिर इजराइल ने क्या किया है कि लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। अब आप देखिए, इस बॉम्बिंग से एक बार फिर ये साबित होता है कि इजराइल कोई अमन नहीं चाहता है। क्या जवाब बनता है अब लेबनान पर बमबारी करने का? वहां पर शहादतें हुई और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके घरों को जब निशाना बनाया गया है, क्या तुक बनती है, क्या जवाब बनता है इस वक्त लेबनान पर बमबारी करने का? तो सिर्फ इजराइल ये चाहता है कि वो मुसलसल बॉम्बिंग करता रहे और रीजन को इस खौफ के अंदर मुब्तला रखे कि इजराइल को रोकने वाला जब वो कोई नहीं है, इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। तो वो मुसलसल लोगों को मारता चला जा रहा है। इधर गजा में अगर बमबारी रुक गई है तो उधर लेबनान में उसने बमबारी तेज कर दिया। लेबनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि खतरा यह है कि अब लेबनान में एस्केलेशन होगी क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं तो बमबारी करनी है। ये उसने अपना एक जो बेरहम चेहरा जो है वो साबित किया कि वो मुसलसल बॉम्बिंग करना चाहता है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो अब लेबनान में, शाम में, यहां पर एस्केलेशन और ईरान में, इराक के अंदर नया फ्रंट जो वो खुल सकता है। तो अब मुझे बताइए कि इजराइल के इस बिहेवियर के साथ जो कोई मीनिंगफुल नेगोशिएशन नहीं चाहता है, जो हर अमन की अपॉर्चुनिटी को जंग की तरह मोड़ देना चाहता है और कोई मुस्तकिल अमन करने के लिए तैयार नहीं है, रीजन के पास जो क्या ऑप्शन बन जाता है? रीजन जब इजराइल को जाकर कन्विंस करेगा तो जो नॉर्मलाइजेशन का सोच कर बैठे हुए थे, नॉर्मलाइजेशन इज अ बैड पाथ, ये अब क्लैरिटी हो गई है। जो भी इस पाथ के ऊपर जाएगा कोई कुछ हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही मिडिल ईस्ट ने कुछ जो वो हासिल किया है। तो रीजन को जो है अपनी मिलिट्रीज तैयार करनी है फॉर डेटरेंस। ये नहीं कह रहे कि वो अपनी मिलिट्रीज तैयार करके जब वो इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े, नहीं, जब तक ये अपनी मिलिट्रीज तैयार नहीं करेंगे तब तक इजराइल जब वो इसी तरह से दंदनाता फिरेगा। तो टर्क्स जो हैं और जो पर्शियंस हैं वो तो अपनी मिलिट्रीज तैयार करके बैठे हुए और उन्होंने अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं होने दिया। इजराइल ने ईरान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये तो अरब्स हैं जिन्होंने अब फैसला करना है कि वो आगे से इजराइल को क्या जवाब देंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो बिल्कुल एक फेल्ड पाथ है। पीस थ्रू सरेंडर जो है वो बिल्कुल हासिल नहीं हो सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन करनी भी है तो उसके लिए भी आपके पास एक बड़ी ताकत होनी चाहिए इजराइल को डिटर करने के लिए और अपनी कंडीशंस के ऊपर, और उसमें फलस्तीनी राइट्स को कंडीशन करते हुए जो है वो ये नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए अगर कोई करने के लिए तैयार है। ये जिस तरह इन्होंने पहले की है। और हैरड्स का एक आर्टिकल हमने आपके सामने रखा था जिसमें हैरड्स ने कहा कि ये जो इन्होंने पीस एग्रीमेंट्स अरब्स ने इजराइल के साथ किए हैं, इसने असल में इजराइल को फ्री हैंड दिया कि वो जो मर्जी फलस्तीनियों के साथ कर ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि माजी में क्या था कि ये एग्रीमेंट जो है वो फलस्तीनी राइट्स के साथ, फलस्तीनी रियासत के साथ कंडीशन थे। जब इनको अनकंडीशन कर दिया गया तो इजराइल ने समझा कि अब उनको कौन रोकेगा। तो जो मामलात यहां तक पहुंचे हैं उसके पीछे वो पीस एग्रीमेंट्स है। सुनने में कैसा अजीब लगता है, लेकिन ये हैरड्स की रिपोर्ट है। तो इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है और मीनिंगफुल पीस ना होने का ब्लेम भी फलस्तीनियों के ऊपर लगा रहा है, रीजन के ऊपर लगा रहा है, यानी कि विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। तो इससे निपट रहा है रीजन ने
اور فلسطینی تو ظاہر براہ راست اس کے ساتھ بھڑ رہے ہیں. اور عالمی سطح کے پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نارتھ کوریا نے پہلی بار اپنا وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کر دیا ہے جو یو ایس مین لینڈ کو ہٹ کر سکتا ہے. یہ دنیا میں ایک بڑی یعنی ایک بھونچال آیا ہوا ہے. یہ دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے نارتھ کوریا جو یو ایس مین لینڈ کو ہٹ کر سکتا ہے. رشیا اور چائنا کے بعد یہ تھرڈ کنٹری بن گیا ہے. کچھ گھنٹے پہلے جب وہ نارتھ کوریا کی بہت بڑی پریڈ ہوئی ہے تو اس میں پہلی بار وہ بیلسٹک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے. تو ایک عالمی سطح پر کافی زیادہ بھونچال آیا ہوا ہے. اور جو نوبیل پیس پرائز ٹرمپ کو نہیں دیا گیا اس پر ٹرمپ نے کافی غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا یہ وہ کر کے. لیکن جس کو دیا گیا ہے اب اس پر بھی نظیر سوالات اٹھ گئے. یہ تو ٹھیک ہے کہ نوبیل پیس پرائز کمیٹی نے ٹرمپ کے پریشر اور ساری دباؤ کے باوجود ایک بہت بہادرانہ فیصلہ کیا, مگر نہ یہ تو بالکل ایک مذاق ہوتا اگر ٹرمپ کو یہ دے دیا جاتا. تو لیکن جس شخصیت کو دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ مڈورو کی گورنمنٹ کو گرانے کی اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے بیکڈ بائی امریکہ. اور وہ یہ بھی بیان ماضی میں دے چکی ہے کہ نتن یاہو کو اس نے کہا 2024 کا اس کا بیان ہے کہ وہ آ کر مڈورو کی گورنمنٹ گرانے میں, یعنی وہ وہاں پر غزہ بمنگ کر رہا تھا اور نتن یاہو کو اس نے کہا کہ یہ آ کر مڈورو کی گورنمنٹ گرائے اور امریکہ کی سپورٹ کی وہ امیدوار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کہ یہ یعنی وہاں پر ایک اب کرنے کی کوشش جب وہ کی جا رہی ہے مڈورو کی گورنمنٹ گرانے کے لیے, تو یہ بھی کافی چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں. یعنی یہ نوبیل پیس پرائز ہے وہ غزہ کے ڈاکٹرز کو بھی دیا جا سکتا تھا. ایون جو برطانیہ سے لوگ گئے ہیں, یورپ سے گئے ہیں, امریکہ سے گئے ہیں, آسٹریلیا سے گئے ہیں, بڑے بہادر ڈاکٹرز وہاں پر گئے ہیں, نرسز گئی ہیں, بہت سارے اور جو ایڈ ورکرز وہاں پر گئے ہیں, یو این ورکرز ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں. یہ نوبیل پیس پرائز ان کے نام بھی جب کیا جا سکتا تھا, گریٹا تھنبرگ کے نام بھی یہ کیا جا سکتا تھا. یہ سوالات اب دنیا کے میڈیا کے اوپر جب اٹھ رہے ہیں اور جنریشن زی جب اس کو اٹھا رہی ہے. بہرحال اب ناظرین بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز, اب اگلے مرحلے ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں. تو انٹرنیشنل فورسز نے غزہ میں داخل ہونا ہے, یہ بات اب کل سے چل رہی ہے, لیکن حماس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل فورسز کو اس طرح سے قبول نہیں کریں گے. حماس اور تمام جو فلسطینی فیکشنز ہیں انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اینی فورن گارڈینشپ, اینی ڈیسیژن جو غزہ کی گورننس کے اوپر ہوگا یہ انٹرنل فلسطینی میٹر ہے اور باہر سے ہم کسی کی یہ جو دھونس اور دھمکیاں یہ قبول نہیں کرتے اور کسی اس قسم کی انٹرنیشنل فورس جس میں امریکہ ہو ادھر ادھر تو ہم اس کو جب قبول نہیں کرتے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حماس نے جب اس کو ریجیکٹ کر دیا تو یعنی جو وہ منصوبے بنا رہے ہیں غزہ پر کولونیل رول امپوز کرنے کے, تو اس کو حماس نے واضح طور پر ریجیکٹ کیا ہے. تو آگے معاملات اب کافی کروشل ہیں جو اسرائیل اس طرح کے بار بار منصوبے جب لے کر آئے گا. اب دیکھیے ٹرمپ کی جانب سے کیا اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور مصر کا دورہ کرے گا. یہ قیدیوں کی رہائی کے ساتھ جو ہے منڈے کو, غالباً سنڈے کو بھی ہو سکتا ہے, سنڈے ایوننگ کو یا پھر منڈے کو ٹرمپ جب وہ دورہ کرنے جا رہا ہے. ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے اور دیر از کنسنسس ریگارڈنگ دا نیکسٹ سٹیجز آف غزہ. اب یہ پتہ نہیں کون سا کنسنسس ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سب اس پر متفق ہیں, حماس تو اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. تو یہ جو اب نیکسٹ سٹیجز ہیں یہی سب سے بڑا امتحان ہے. اسی درمیان برٹن, فرانس اور جرمنی نے سیکورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے غزہ, پوسٹ غزہ کے اوپر جو ہے نا. ایک تو یہاں پر پیرس میں اجلاس ہوا ہے عرب اور یورپین وزراء خارجہ کا, اس کے بعد اب وہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس طلب کر رہے ہیں اور پوسٹ غزہ اس میں ڈسکس کیا جائے گا. اور انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پریشر پٹ کر رہا ہے کہ ان کو غزہ کے اندر جو ہے وہ الاؤ کیا جائے. فورن پریس ایسوسی ایشن ری ٹریٹس کال فار میڈیا ایکسیس ٹو غزہ. یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر جائے اور اسرائیل کسی صورت ان کو جانے نہیں دے گا کیونکہ اسرائیل ڈرتا ہے کہ جو سٹوریز وہاں سے سامنے آئیں گی. اصل بات تو یہی ہے کہ اسرائیل کا جو نیریٹو ایکسپوز ہوا ہے ویسٹ کے اندر, دیکھیے جو ایک ماضی کی دنیا تھی نا 60s کی, 70s کی, 80s کی, 90s کی اور ابھی اس صدی کے درمیان بھی جو کنونشنل میڈیا تھا وہ ٹوٹل اسرائیل کے کنٹرول میں تھا, یورپ کا اور امریکہ کا. یہ جب سے ماڈرن میڈیا آیا ہے اس نے اسرائیلی نیریٹیوز کو وہاں پر پوری طرح سے ایکسپوز کیا ہے. اس وقت اسرائیل کے لیے بڑا آسان تھا اس میڈیا کو کنٹرول کرنا. پھر بہت ساری ایسی ہالی ووڈ کی فلمیں بنائی گئیں جس میں دکھایا گیا کہ اسرائیلی تو کتنے معصوم ہیں, کتنے کمزور ہیں اور وہ بس امن چاہتے ہیں, وہ بس وہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیاں بس وہاں پر گزارنا چاہتے ہیں. فلسطینی دہشت گرد ہیں اور جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں وہ بس ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, بہت برے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ایک ٹرم مشہور تھی کہ یہ وہاں کا ایک اویسس ہے, نخلستان ہے, یعنی صحرا کے درمیان چھوٹا سا باغ ہے اسرائیل, جہاں ارد گرد انتہائی برے لوگ ہیں, درمیان میں یہ بڑے اچھے تھوڑے سے لوگ جب وہاں پر گئے ہیں. تو ایکزوڈس ایک 1960 میں غالباً یا 59 یا 60 میں یہ فلم آئی تھی ہالی ووڈ کی اور اس کا بہت بڑا یعنی اس کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوا تھا اس دور کے اندر جس طرح سے اسرائیلیوں کو دکھایا گیا اور جس طرح سے فلسطینیوں کو دکھایا گیا. تو ایسے مینز نہیں تھے کہ ریالٹی کو ایکسیس کیا جا سکے. تو دیکھیے وہ جو ویسٹ کی جنریشن ہے وہ فلمیں دیکھ کر وہ اس وقت کا وہ نیریٹو دیکھ کر وہ بڑی ہوئی ہے. تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اسرائیلی جب وہ بہت اچھے لوگ ہیں,
اور فلسطینی بہت برے لوگ ہیں. تو اس لیے اسرائیل کو بڑی آسانی رہی اپنا نیریٹو وہاں پر بڑھانے میں اور جنگیں چھیڑنے میں اور ظلم جاری رکھنے میں. لیکن اب آ کر اسرائیل کو اصل چیلنج ہوا ہے وہ اب ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کا قیام بھی وہاں پر ریجیکٹ ہو گیا ہے, اس کی اصلیت بھی وہاں پر سامنے آئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, ٹرمپ جو بار بار کہتا ہے کہ 3000 سال کا میں مسئلہ حل کروانے جا رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک تو اپنی بڑھائی بیان کرنا ہے کہ 3000 سال میں کوئی بھی ایسا دنیا کا بادشاہ نہیں آیا جو اس کا مسئلہ حل کروا سکے, 3000 سال بعد میں آیا ہوں, ایک تو بڑھائی بیان کر رہا ہے. دوسرا, اس لینڈ کے اوپر ان کا جو صرف اور صرف کالونی ہے, جو سیٹلرز ہیں, ان کا ایک ریلیجیس حق جو ہے وہ وہاں پر ثابت کرنے کی جب وہ کوشش کرنا ہے. تو یہ یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا کا وہاں پر جانا یہ بہت ضروری ہے. اور فلسطینیوں نے سیز فائر بھی اسی لیے کیا ہے کہ دنیا اندر داخل ہو, انٹرنیشنل میڈیا اندر داخل ہو. اس سے دیکھیے یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کے پیچھے وہ نیریٹو کا ایکسپوز ہونا ہے جس کے نتیجے میں لوگ نکلے اور پھر گورنمنٹ کے اوپر دباؤ آیا. تو اسی پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ غزہ کے حقائق جو وہ دنیا کے سامنے آئے. اب آپ ذرا دیکھیے اسرائیل نے کتنی زیادہ فلسطینیوں کی جو باڈیز ہیں وہ ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں, اپنے قبضے میں رکھی ہیں, سینکڑوں کی تعداد کے اندر, جس میں بچوں کی باڈیز بھی ہیں اور ان کو خفیہ قبرستانوں کے اندر دفنایا ہوا ہے. اسرائیل ود ہولڈنگ 735 پیلسٹینین باڈیز انکلوڈنگ چلڈرن, 735 فلسطینیوں کی باڈیز ہیں بچوں سمیت جو انہوں نے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور خفیہ قبرستانوں میں ان کو دفنایا ہوا ہے. اور کیسے وہاں پر نمبرنگ لگائی ہوئی ہے, یعنی ہر قبر کے اوپر, اور ویسے اس طرح سے قبر بھی نہیں ہے جیسے ایک پراپر قبر بنائی جاتی ہے, ویسے ان کو دفنایا ہوا ہے ان باڈیز کو, اور ان کے اوپر جب وہ نمبرز لگائے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 اس طرح کے نمبرز کر کے جب لگائے ہوئے ہیں. تو 735 باڈیز ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے, کل سے غزہ کے اندر جو فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی باڈیز کی ریکوری شروع ہوئی ہے. تو صرف 24 گھنٹوں سے بھی کم ٹائم کے اندر 155 باڈیز وہ ملبے تلے سے جب ریکور کی گئی ہیں. ڈزنز آف باڈیز ارائیو ایٹ غزہ ہاسپٹلز ایز ریسکیو کریو سرچ ربل. 155 باڈیز جو ہیں وہ ریکور کی گئی ہیں. یہ ہاسپٹلز کو جو ہے وہ آگے ڈیلیور کی گئی ہیں تاکہ وہ ریکارڈ کے اندر جو وہ شامل کر لی جائیں. اور اس میں 43 باڈیز جو الشفا ٹرانسفر کی گئیں, 60 جو ہیں وہ الاہل عرب ہاسپٹل میں لائی گئیں, پھر العودہ ہاسپٹل کے اندر, پھر نصیرت کے اندر 16, پھر الاقصی مٹار کے اندر 32, پھر نصیر ہاسپٹل. یعنی اکراس دی غزہ, پورے غزہ میں باڈیز اب ہسپتالوں میں آنا. یعنی اب آپ ذرا فلسطینیوں کی دکھ کا ذرا آپ اندازہ کریں کہ بمباری رک گئی ہے لیکن باڈیز جو ہے وہ ہسپتالوں میں آ رہی ہیں. تو آپ صرف اندازہ کریں 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں سے بھی کم میں 155 باڈیز. تو اگر یہ پروسیس, اس کا مطلب کتنے لوگ جو ہیں, یہ تعداد خدا نخواستہ ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہے جو ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اور خود اسرائیلی آرمی چیف یہ کہہ چکا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب کیجوالٹیز اس نے کی ہیں. یہ فارمر اسرائیلی آرمی چیف جب وہ کہہ چکا ہے کہ اسرائیل نے اتنی کیجوالٹیز کی ہیں, تو بہت خوفناک حد تک یہ تعداد ہو سکتی ہے جو لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. تو ادھر انہوں نے باڈیز رکھی ہوئی ہیں, ادھر فلسطینیوں کی باڈیز پتہ نہیں کب سے ملبے تلے جب دبی ہوئی. تو بہت بڑا انسانیت کا المیہ ہے جو یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے جس نے جنم لیا ہوتا رہا اور ہم اس کو روک نہیں سکے. اور ابھی اسرائیل پھر ایسا ظلم کرنے کی تیاری پکڑ رہا ہے. تو اسرائیل نے اس ریجن کے اندر جو وائلنس کا بیج بویا ہے, نظیر اس ریجن میں کب محبت کے پھول اور کب امن کے پھول جو وہ کھلیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ جتنے مظالم کیے گئے ہیں آنے والی صدیاں بھی اس صدمے سے اور اس وائلنس سے جو پتہ نہیں نکل سکیں گی یا نہیں. اب ذرا انالیسس دیکھیے کہ اگر پرماننٹ سیز فائر ہوگا تو کس وجہ سے ہوگا. If the US wants the war to end, it will end. ہم نے 2 سال میں دیکھا ہے کہ ساری لیوریج جنگ رکوانے کی وہ امریکہ کے پاس ہے. ابھی اس نے چاہا تو جنگ رک گئی, تو آگے بھی اگر وہ چاہے گا تو جنگ رکے گی. اسرائیل تو پھر کیا چاہتا ہے وہ تو سامنے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. کیا امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کیا ٹرمپ نے اس بات کے اوپر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس نے رکوانا ہے یا اس نے عارضی طور پر رکوائی ہے. تو دیکھیے امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریجن ایک یونائٹڈ وائس کے ساتھ جائے. دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ مزید بڑھیں, تو یہ جو پبلک پریشر ہے اور جو ریجن کا پریشر ہے یہ اہم کردار ادا کرے گا. اور پھر جو دنیا میں جو امپائرز کی لڑائی ہو رہی ہے, جو رائز آف چائنا ہے, ابھی بہت سارے اور معاملات آ رہے ہیں, تو امریکہ کے اندر یہ دباؤ ہے کہ ہمارا فوکس چائنا کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, ماگا بیس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی ٹرمپ پر, جو اثر انداز ہوگا آگے مکمل جنگ بندی پر. الجزیرہ کی ایک اور رپورٹ دیکھیے کہ گنز میں فال سائلنٹ ان غزہ بٹ سائلنس از ناٹ پیس اونلی دا اینڈ آف آکوپیشن. بمباری کا رک جانا مکمل پیس تو نہیں ہے. اصل پیس تب ہوگا کہ جب مکمل طور پر آکوپیشن کا خاتمہ کیا جاتا ہے. نیتن ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اسرائیل جو ہے وہ ان ٹرمز کو اپنی فیور میں شیپ کرنے کی جب وہ کوشش کر رہا ہے. اور انٹرنیشنل انوالومنٹ فرام کنٹریز سچ ایز قطر, ٹرکی, ایجپٹ, یہ بہت کروشل ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں اس کو آگے امپلیمنٹ کروائیں اور جس طرح سے معاہدہ ہوا ہے اس طرح سے امپلیمنٹ کروائیں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے فلسطینی ریزسٹنس کی تمام فیکشنز کی, اور انہوں نے ایران, عراق, شام اور لیبنن کا جب وہ شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح سے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ایران سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ IRGC کے کمانڈر کو شہید کیا گیا ہے.
لیکن آئی آر جی سی نے اس کی تردید کر دی ہے. فارس نیوز ایجنسی بتا رہی ہے کہ ڈینائی کیا جا رہا ہے اسیسینیشن آف دا کمانڈر آف دا آئی آر جی سی قدس فورس جنرل اسماعیل قانی. بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں جو ایران سے باہر سارے آپریشنز کو ریزسٹنس کو دیکھتے ہیں, تو ان کے اسیسینیشن کی خبر کو ڈینائی کر دیا گیا ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ 1 martyr and 5 injured in new Israeli raids in southern Lebanon. بہت زیادہ وہاں پر انہوں نے بمباری کی ہے, اور پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں یٹ اگین سدرن لیبنن جو ہے وہ انڈر فائر ہے اور اسرائیل سیویلینز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے وداؤٹ جسٹیفیکیشن اور ایون ایکسکیوزز. تو ریجن جو ہے وہ بار بار اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں دھوکہ کھاتا ہے. اب لیبنن نے جب امریکہ کے پریشر میں آ کر سارا جو حزب اللہ کے خلاف فرنٹ کھول رکھا ہے, تو جب یہی لیبنیز گورنمنٹ امریکہ کو کہتی ہے کہ اسرائیل کی بمباری رکوائی جائے, تو امریکہ وہی کہتا ہے جو برطانیہ اس وقت کہا کرتا تھا جب فلسطینی اس کے بعد شکایت لے کر جاتے تھے کہ اسرائیل ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو برطانیہ کہتا تھا کہ تم جانو اور اسرائیل جانے. تو اب امریکہ بھی لیبنیز کو کہتا ہے تم جانو اور اسرائیل جانے. یعنی انہوں نے اسرائیل کو وہ ویپنز دیے ہوئے ہیں جو سپیریئر ہیں, جن کا سامنا نہیں کیا جا سکتا, پھر ان کو مکمل ڈپلومیٹک شیلڈ دیتے ہیں, پھر ان کو اکنامک سپورٹ دیتے ہیں, پھر ان کے لیے بار بار ویٹو کرتے ہیں, اور بعد میں جب ان کے پاس کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اسرائیل جانے اور تم جانو. ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر اگر لینا دینا نہیں ہے تو پھر امریکہ کیوں پریشر پٹ کر رہا ہے حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے لیے؟ تو اصل میں یہ ساری امریکہ کی چالاکیاں بھی تب تک نہیں چل سکتی جب تک ریجنل کنٹریز امریکہ کا ساتھ نہ دے. تو یمن کے معاملے میں انہوں نے کوئی امریکہ کا ساتھ اس طرح سے نہیں دیا, یمن کا بھی نہیں دیا, یمن کے لیے بھی ایک انہوں نے کنڈیمنیشن جاری نہیں کی, لیکن یمن کے خلاف بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو یہ ریجن کے لوگوں کو اپنی ڈائریکشن جو درست کرنی ہے, کیونکہ جو بھی امریکہ یہاں پر پروجیکٹ لے کر آتا ہے وہ امریکہ لا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس ریجن کے ملک اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو. تو اب لیبنن کے اوپر بمباری آگے مزید اس کا خطرہ ہے, تو کیا کریں گے؟ لیبنن کیا کرے گا اور ریجن میں حزب اللہ ڈسارم ہو جائے تو پھر سیریا میں کیا مسئلہ ہے؟ سیریا میں تو حزب اللہ نہیں ہے, وہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اتنی فولش پالیسی ہے ریجن کی کہ جو اسرائیل کے جواز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں وہاں پر حزب اللہ ہے تو اسرائیل کی بات تو ٹھیک ہے. تو یہ اتنی فولش پالیسی ہے. قطر میں کیا تھا ویسے؟ قطر میں جو اٹیک ہوا اس میں کیا تھا؟ اور اب جو موساد نے ترکی میں آپریشن شروع کر دیے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ ٹرکی کیا کر رہا ہے؟ تو اگین ٹرکی اور فارس تو اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیلیٹ نہیں ہوں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ عربز وہ کیا کرتے ہیں. نارتھ کوریا شوز نیو انٹرکانٹیننٹل میزل ایٹ گرینڈ ملٹری پریڈ, موسٹ پاورفل انٹرکانٹیننٹل بلسٹک میزائلز کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ نیوکلیر اسٹریٹجک ویپن اس کو قرار دیا جا رہا ہے, اور یہ یو ایس مین لینڈ تک بھی جا سکتا ہے. اس سے کھلبلی مچ گئی. دیکھیں دنیا کا تیسرا ملک بن گیا نارتھ کوریا جو یو ایس مین لینڈ تک جا سکتا ہے, اور دیکھیے یہ تیسرا ملک ہے جو نیوکلیر بھی ہے, یعنی نیوکلیر بھی تو ہے نا نارتھ کوریا. تو یہ تو امریکہ کے لیے بہت بڑا یہ پرابلم بن گیا. اور دیکھیے یہ بھی امریکہ کی پالیسیز ہیں. امریکہ نے مسلسل نارتھ کوریا کے ساتھ وہی کیا جو اس وقت وہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے. کوئی میننگ فل مذاکرات نارتھ کوریا کے ساتھ نہیں کیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا, نارتھ کوریا نے بالکل انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے. پھر وہ نکل گئے این پی ٹی سے, 2006 میں انہوں نے دھماکے کر دیے, اور آج دیکھیے کہ نارتھ کوریا پوری طرح سے سامنے کھڑا ہے, اس پر سینکشنز بھی ہیں, پھر بھی وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو باقی ملکوں کو بھی نارتھ کوریا سے سیکھنا چاہیے, اور جو کچھ امریکہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے ایران بھی پھر یہی کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں, اور دمتری میدویدیو جا رہے ہیں, اور جو ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے چیف ہیں وہ نارتھ کوریا جا رہے ہیں. دیکھیے ویتنام کمیونسٹ بیک گراؤنڈ, اور چائنا رشیا تو ہیں ہی ہیں, اور وہ جا رہے ہیں نارتھ کوریا. یعنی یہ کتنی بڑی, ویتنام, چائنا اور رشیا یہ سارے وہاں پر جمع ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے وہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس سے 3-4 دن قبل ایک وارشپ کا بھی جو ہے وہ افتتاح انہوں نے کیا ہے. اور نیولی کمیشنڈ نیول ڈسٹرائر role in defending national sovereignty, a new phase in North Korea long range strike capability. یہ جو intercontinental ballistic missile ہے تو long range capability میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. دیکھیں نا کتنی بڑی ڈیٹرنس ہے وہ نارتھ کوریا نے امریکہ کے خلاف حاصل کر لی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.